السلام علیکم ناظرین، کریٹیکل ٹاک میں خوش آمدید. ناظرین اساں جن پروگرام میں ॻाल्हाईंदा त اسلام آباد सिंध में हलंदड़ कैनाल ख़िलाफ़ मूवमेंट जेका आहे उनखे कीअं पियो ॾिसे. ऐं असांखे हिन प्रोग्राम में जॉइन कियो आहे सीनियर तजज़ियाकार मज़हर बारला साहब. मज़हर साहब थैंक यू. तुझी मेहरबानी साईं. जैसे हमने शुरू से थैंक यू. असल में जैसे हम बात कर रहे थे कि हम कैनाल्स का जो इशू है सिंध में इज़ नाउ ऑन द पीक, लेकिन इस्लामाबाद में हम देख रहे हैं बैठ के कि इस्लामाबाद उस मसले को कैसे देख रहा है. मतलब क्या अभी भी यहाँ पे इस बात पे कुछ उनको ये भनक पड़ी है कि क्या वाकई में जो कैनाल्स का इशू है सिंध की लाइफ लाइन है और सिंध का जो है वो रेड लाइन है. मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि ये इशू कितने दिनों में रिव्यू बैक भी हो सकता है या अभी भी जो है इस पर सियासत की जाएगी, जिस तरह से हम देख रहे हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ जो है इसको पावर स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल कर रही हैं. अली अब्बास साहब बहुत शुक्रिया. देखिए सियासत तो हो रही है नहरों पे, मगर ये कोई नहीं ख्याल कर रहा इस्लामाबाद में कि ये 6 करोड़ इंसानों की ज़िंदगी का सवाल है. सिंध एक दरिया का नाम नहीं है, सिंध पूरी ज़िंदगी का नाम है, एक तहज़ीब का नाम है, और सिंध की तहज़ीब हज़ारों साल पुरानी है. शायद इस पूरे खित्ते में सिंध से पुरानी तहज़ीब कोई नहीं. सिंध दरिया के बारे में संस्कृत में बहुत कुछ मिलेगा आपको कि वहाँ तारीफ़ें मिलती हैं. कभी वो लिखते हैं कि ये ऐसी गाय है जिसका दूध सारे बच्चे पीते हैं, और कभी वो कहते हैं कि ये तेज़ रफ्तार घोड़ा है जो भागता है तेज़ी से और लोग इसको देखते हैं और मुस्तफ़ीद होते हैं. तो सिंध दरिया को, सिंधु को बहुत से हवालों से याद किया जाता है. अब ये इंटरनेशनल कवानीन हैं, कोई माने या ना माने, और ये इस्लामी कवानीन भी हैं, और ये कवानीन रोमन के दौर से पहले से हैं कि जब एक दरिया एक से ज़ायद मुल्कों से गुज़रता हो या एक से ज़ायद सूबों से गुज़रता हो तो आखिरी मकाम पर पानी का पहुंचना ज़रूरी है. अब ये जो सिंध ताश माहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, ये भी इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी है. मैं इस पे अभी आता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा सिंध का पस मंज़र ज़रा बता दूँ कि सिंध के साथ जुल्म क्या हुआ. ये जुल्म कोई 47 या 1947 के बाद नहीं हुआ. इस जुल्म का आगाज़ हो, देखिए इस खित्ते में नहरें बनी सबसे पहले मुग़लों के दौर में, और वो बराह रास्त नहरें बनी बग़ैर किसी बैराज के. अंग्रेज़ जब आए तो उन्होंने बैराज बनाना शुरू कर दिए, और जब पहली नहर अंग्रेज़ दौर में 1859 में यानी 1859 में रावी से नहर एक निकली बारी दुआब के नाम से, तो वो एक तरह से आपने सिंध का पानी छीना. चूँकि ये सारे दरिया पंजनद और उसके आसपास जाके 100 किलोमीटर का इलाका है जिसमें ये सारे दरिया शामिल होते हैं सिंध में. अब आपने एक नहर बनाई तो सिंध का पानी ज़ाहिर है कम हुआ. फिर अंग्रेज़ दौर में इंटरनेशनल लॉज की फिर खिलाफ वर्जी हुई 1885 में, 1885 में 2 नहरें मज़ीद निकाली गई, लोअर चनाब और अपर चनाब, लोअर चनाब और लोअर झेलम. अच्छा जी, ये भी मान लिया. फिर एक नहर पहाड़पुर नहर के नाम से 1908 में निकाली गई. अच्छा जी, ये भी हो गया. फिर आप देखिए कि
1915 میں ٹرپل کینال 3 نہریں نکالی گئی. یہ سارا پانی سندھ کا کام ہوتا جا رہا ہے. انڈس کا آپ دیکھیے نا, آپ جس دریا کو بھی چھیڑیں گے تو سندھ کا پانی کم ہو جائے گا. پھر اس پہ اور ظلم یہ ہوا کہ 1919 میں 11 نہریں نکالی گئی. یہ سب انگریز دور میں ہوتا رہا. اور یہ نہیں کہ سندھ کے لوگ ابھی بولنا شروع ہوئے, سندھ کے لوگوں نے پہلی نہر پہ بھی احتجاج کیا تھا 1859 میں. اسی لیے ایک واٹر کمیشن بنا تھا 1901 میں. پھر 1909 میں کاٹن کمیٹی بنی, چونکہ کپاس کی فصل بہت خراب ہو رہی تھی پانی کی کمی کے باعث, تو بمبے والے بھی سندھ کے ساتھ ملے. خیر, پھر 1933 میں انڈس کمیشن بنا کہ بھئی اس پانی کی تقسیم کا جو فارمولہ انٹرنیشنل اس کو اپنایا جائے, سندھ کو جو پانی کی کمی ہے وہ دور کی جائے. وہاں بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. پھر 1945 میں ایک واٹر کمیشن بنا, اس کی سربراہی تھی کلکتہ ہائی کورٹ کے ایک جج تھے مسٹر راؤ, ان کے نام پہ. اچھا, جو 1933 میں انڈس کمیشن بنا تھا نا, اس کی سربراہی یو پی کے ایک آدمی کو دے دی جس کا اس علاقے سے تعلق نہیں. یعنی یہ ایسا ہی ہے جیسا خیرپور کا لاڑکانہ کا فیصلہ کرنا ہو تو آپ افریقہ کا بندہ ادھر بٹھا دیں. تو یہ ہوا مذاق. اچھا خیر, 1945 میں یہ جو کمیشن بنا راؤ کی قیادت میں, اس نے کچھ فیصلے بہتر کیے. اس نے کہا بھی یہ پانی جو ہے, یہ جو راؤ والی کمیشن کی بات کرتے ہیں, یہ جو آپ نے نہریں نکالی ہیں تو اس کا زیادہ حصہ پھر سندھ کو جائے. لیکن پھر یہ تقسیم ہو گیا ملک. 1947 آ گیا, پاکستان الگ ملک بن گیا, ہندوستان الگ بن گیا. اب پھر ایک مذاق شروع ہوا. یہ جو اثاثوں کی تقسیم تھی بھارت اور پاکستان کے درمیان, اس کے لیے بھی ایک کمیشن بنا. اس کمیشن کی سربراہی بھارتی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کر رہے تھے. یہ اثاثوں کی تقسیم کا مسئلہ تھا. امبیڈکر کا تھا نا وہ معاملہ, وہ لا منسٹر جو تھے امبیڈکر. اس میں علی عباس صاحب پانی کا ایشو بھی شامل تھا. اب پانی کے ایشو کے لیے پنجاب کا نمائندہ اس کمیشن میں بٹھا دیا. مسئلہ سندھ کا ہے, سندھ کا نمائندہ بیٹھنا چاہیے تھا تو پنجاب کا نمائندہ بٹھا دیا. اچھا, یہ جو حقائق ہیں, پاکستان کے ایک وزیر اعظم رہے ہیں چودھری محمد علی, انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یہ سچ ہے, یہ سندھ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. وہ جو ایمرجنسی آف پاکستان ان کی بک ہے, اس میں یہ چیزیں لکھی ہیں. پھر آ جائیے 1960 میں. 1960 میں انہوں نے سندھ طاس معاہدہ کیا, اور پہلے ہم سنا کرتے تھے, اب یقین سے کہتے ہیں کہ 3 دریا بیچ دیے گئے پاکستان کے. اچھا, یہ 3 دریا سندھ میں آ کے شامل ہوتے تھے. اب یہ جو 3 دریا ہیں یہ تو نکلتے ہیں ہماچل پردیش سے, یعنی بھارتی علاقے سے آتے ہیں. وہ آپ نے بیچ دیے بھارت کو. یہ جو 2 دریا کشمیر سے آتے تھے یا آتے ہیں, چناب اور جیلم, اس پہ تو بات ہونی نہیں چاہیے تھی. یہ تو آج مقبوضہ علاقے سے رہے ہیں. آپ خود کہتے ہیں کہ یہ مقبوضہ کشمیر ہے. ایک مقبوضہ علاقے سے آنے والے دریاؤں پر تو انڈیا کلیم کر ہی نہیں سکتا تھا, مگر آپ نے انڈیا کی بات مان لی. اب وہ جو 3 دریا ہیں جو بنیادی طور پر پنجاب کی زرخیزی کی بھی علامت تھے, ستلج, بیاس اور راوی. اب انہوں نے کیا کیا, این بارڈر پہ یہ فیروز پور کے پاس ستلج اور بیاس کو اکٹھا کر کے باکھڑا ڈیم بنا دیا
بہت بڑا ڈیم انڈیا نے بنایا. تو جب ستلج اور بیاس پاکستان میں داخل ہوتے ہیں تو پانی نہیں داخل ہوتا, دھول اڑتی ہے. اسی طرح راوی جو ہے اس کو ایک جنکشن ہے جو بھارتی پنجاب کو کشمیر سے ملاتا ہے. ایک طرف ہماچل پردیش ہے, ایک طرف مشرقی پنجاب ہے, انڈین پنجاب, اور ایک طرف جموں ہے. تو وہاں پہ بھی بارڈر پہ راوی پہ انہوں نے مادھوپور ڈیم بنا دیا. مادھو لال بیراج بھی ہے وہاں پہ. نہیں, مادھوپور. اچھا مادھوپور, ہاں مادھوپور ڈیم. مادھوپور ایک وہاں گاؤں کا نام ہے جس کے نام پہ یہ ڈیم بنا ہے. تو راوی میں بھی پانی ختم ہو گیا. اب جو چھوٹے چھوٹے نالے آتے تھے کشمیر سے, ان کا پانی بھی انہوں نے روک لیا, اپنے ڈیموں میں شامل کر لیا, اپنے دریاؤں میں. اب جو ہمارے ہاں دریا تھے, اب آ جائیے, یہ تو ہو گیا, دریا بیچ دیے گئے, چلو جی ہمارے پاس اب چناب اور جہلم بچ گئے. سندھو دریا کا تو انڈیا سے واسطہ ہی نہیں, وہ تو الگ جگہ سے آتا ہے. اب ہوا یہ کہ یہ دو دریا جو تھے ان کا پانی بھی انڈیا کو کھٹکنے لگا. 1991 میں ہمارے پاس جو پانی تھا وہ تھا 124 ملین فی ایکڑ. اب ہمارے پاس پانی ہے 109 ملین فی ایکڑ. پہلے 124 تھا, اب 15 کم ہو گیا. یہ 15 کیسے کم ہوا؟ اس لیے کم ہوا کہ جو دریا آپ نے انڈیا کو دیے وہ تو دے دیے, جو پاکستان کے حصے میں تھے اس پر بھی انڈیا نے ڈیم بنا دیے. یعنی چناب پہ بغلیار ڈیم بنا دیا اور جہلم پہ کشن گنگا ڈیم بنا دیا. تو یہ پانی کی ساری کمی سندھ کو فیس کرنا پڑی. اب یہ نہیں کہ یہ کوئی پنجاب بہت لوٹ مار کر رہا ہے پانی کی, یہ طاقتوروں کے فیصلے ہیں جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے خلاف فیصلے ہوئے. کیا جب انڈیا ڈیم بنا رہا تھا چناب پہ یا جہلم پہ تو پاکستان کا واٹر کمیشن سویا ہوا تھا؟ پکڑے اس جماعت علی شاہ کو. اس کے بعد وہ کینیڈا میں بیٹھا ہوا جا کے وہ کس سے پیسے لیتا تھا اور کیوں اپنے ملک کی مفاد کے لیے نہیں بولتا تھا؟ اب کہتے ہیں جی عالمی عدالت. عالمی عدالت میں یہ اس وقت جاتے تھے جب ڈیم کمپلیٹ ہو جاتا تھا, ڈیم بن جاتا تھا. مجھے 2 منٹ صرف دیجیے. چاہتا ہوں کہ میرے سندھ کے لوگوں کو اس پورے زبردست, ہاں بالکل بالکل, ہاں. اب میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں مزید نہریں بنانے کی ضرورت ہی نہیں. پہلی بات یہ کہ آپ چولستان میں یا صحرائی علاقے میں نہریں بنا رہے ہیں, وہاں پانی چل ہی نہیں سکتا. انگریز نے جو نہریں بنائی تھی وہ میدانی علاقوں سے گزری ہیں, مٹی والے علاقوں سے, ریت والے علاقوں سے نہیں. وہ ریت والے علاقوں میں تو پانی چل ہی نہیں سکے گا نہر کا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ نہریں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ پانی ابھی بھی ہماری ضرورت سے زیادہ ہے ہمارے پاس, کم نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پانی ہے 109 ملین فی ایکڑ پانی, یہ کتنی زمین کے لیے کافی ہے؟ 109 ملین ہیکٹر کے لیے. ہمارے پاس جو زمین ہے ٹوٹل پاکستان میں وہ 79 ملین ہیکٹر ہے. تو ہمارے پاس تو پانی اضافی ہے. 114 ملین فٹ جو پانی ارسا کے مطابق کیلکولیٹڈ ہے, یہ کیا ہے پھر؟ 114 ملین ایکڑ فٹ پانی کا جو ڈسٹریبیوشن ہے واٹر اپارٹمنٹ اکارڈ کے مطابق. ابھی پانی کم ہوا ہے نا. اچھا 109 ہے, اب 114 نہیں ہے. پانی تو کم ہوا ہے, 124 سے کم ہو کے آ گیا. یہ بے شک 114 کہتے رہے, 115 کہتے رہے, یہ کم ہوا ہے. اب میں کیوں کہتا ہوں کہ جناب نئی نہروں کی ضرورت نہیں ہے؟ پانی آپ کے پاس ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ 150 سال پرانا نظام آپ کے ہاں چل رہا ہے. آپ فلڈ ایریگیشن کے تحت کر رہے ہیں سارا کام. دنیا میں آپ جدید ذرائع اپنائیں, آپ ڈرپ ایریگیشن پہ چلے جائیں,
آپ سپرنکلر اریگیشن پہ چلے جائیں، آپ یہ جو پکچر ہے پکچر پہ چلے جائیں، پھر آپ رین واٹر ہارویسٹ جو سسٹم ہے اس پہ چلے جائیں. اس سے کیا ہوگا؟ اچھا جو آخری نام میں نے لیا ہے رین واٹر ہارویسٹ سسٹم، اس سے فائدہ یہ ہوگا، وہ آپ کے خاص طور پر یہ چولستان جیسے علاقوں میں، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو زمین میں جو پانی کی سطح ہے وہ بلند ہوگی، پانی جانوروں کے لیے انسانوں کے لیے میسر ہوگا، فصلوں کے لیے میسر ہوگا، کھاد کی ضرورت کم پڑے گی، اچھا وہاں درخت اگیں گے، آپ کا جو صحرا ہے وہ آباد ہو جائے گا. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نئی نہریں بنانے کا فائدہ ہی نہیں. نئی نہریں بننی بھی نہیں چاہیے. کیوں نہیں بننی چاہیے؟ اس لیے کہ ڈیلٹا، جو لوگ ڈیلٹا کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ نیچرل جو وے ہے، پانی کا جو راستہ ہے، دریا ہے، جب تک آپ تازہ پانی اینڈ تک نہیں پہنچائیں گے سمندر تک، تو سمندر آپ کی زمین کھا جائے گا. سندھ کی لاکھوں ایکڑ زمین کھا چکا ہے سمندر. لاکھوں ایکڑ اس لیے کھا چکا ہے کہ دریائے سندھ میں پانی کی کمی ہوئی. اگر پانی کی کمی نہ ہوتی سمندر، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا نا. بریک کا آ رہا ہے ابھی جی ناظرین، یار وقت ہے بریک جو ملو تھا نہ ڈسائے گا پو جی. ویلکم بیک ناظرین. جی مظہر صاحب، بات تو اتنی ہسٹوریکل چل رہی ہے کہ ہم اس کو نا بڑھاتے جائیں. خواہش یہ ہے کہ یہ اس پہ بات کریں، اس لیے کہ یہ 6 کروڑ انسانوں کا مسئلہ ہے، ان کی زندگی کا سوال ہے. یہ ہمارے بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں کہ کراچی جو بڑا شہر ہے، سندھ کا نہیں پاکستان کا بڑا شہر ہے، اس کو جو 85% پانی ہے اس کا سورس دریائے سندھ ہے. وہ منچر جھیل ہو کچھ ہو، سورس دریائے سندھ ہے. تو اگر آپ دریائے سندھ کو خشک کر دیں گے تو آپ کے کراچی کے لوگ تو مر جائیں گے. میں باقی سندھ کی اندرون سندھ کی بات نہیں کرتا، یہ جو شہری بابو ہیں ان کی بات کرتا ہوں. ان کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی. اب نئی نہروں کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس پانی آلریڈی زیادہ ہے. ہم قرضے لے کر نئی نہریں کیوں بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ اور پیپلز پارٹی کو بھی اس میں واضح موقف اختیار کرنا چاہیے. میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا، لیکن دیکھیے یہ 6 کروڑ انسانوں کی زندگی کا مسئلہ ہے. اگر آپ نے سندھ کو خشک کر دیا، سمندر آپ کی زمین نگل جائے گا، تو کیا ملے گا آپ کو؟ آپ کوئی قدرت کے نظام کا بھی احترام کریں. اور پھر آپ ماڈرن ویز کیوں نہیں اپناتے؟ دیکھیں پاکستان میں بہت کام ہوا ہے نہری نظام پہ. جب پاکستان بنا ہے تو ہمارے پاس صرف ایک بیراج تھا، سکھر بیراج، جو انگریزوں نے بنایا تھا. ہمارے پاس جو نہریں تھیں اس وقت کوئی 22,000 کلومیٹر پر محیط تھیں. 38,000 کلومیٹر پر محیط نہریں ہم نے خود بنائی ہیں، باقی بیراج ہم نے خود بنائے ہیں. کام ہوا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ 150 سالہ پرانے نظام پہ کیوں چل رہے ہیں بھائی؟ آپ ڈرپ اریگیشن پہ آئیں. میں نے پہلے 3-4 اریگیشن کی قسمیں گنوائی ہیں، آپ اس پہ کیوں نہیں آتے؟ آپ ماڈرن ذرائع اپنائیں. ماڈرن ذرائع اپنائیں تو آپ کے پاس پانی اب بھی زیادہ ہے. اور اگر آپ نے ماڈرن ذرائع اپنا لیے، یہ میں پورے سندھ کو، پورے پاکستان کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے ماڈرن ذرائع اپنا لیے تو آپ کا پانی بڑھ جائے گا، خرچ کم ہوگا. جو ہمارے وہ لوگ ہیں جو یہ اس کے اوپر پش کر رہے ہیں کینالز کے اوپر، ان کو کون بات سمجھائیے؟ دیکھیے ان کو بات سمجھانے کے لیے یہی ہے نا کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سسٹم کیا ہے دنیا میں. وہ ابھی تک پرانی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں، پرانی فائلیں کھول کے اسی پہ کام کر رہے ہیں. ان کو کوئی بتائے کہ بابا یہ آپ کا جو نظام ہے یہ 150 سالہ پرانا ہے، فلڈ اریگیشن سسٹم، اس سسٹم سے آپ نکلیں.
اور آپ کا جو بارشوں کا پانی ضائع ہوتا ہے اس کے لیے آپ چھوٹے ڈیم بنائیں. آپ پچر اریگیشن پہ کیوں نہیں جاتے ان چھوٹے ڈیموں کے ذریعے جن کو دریا پانی نہیں دیں گے, برسات کا پانی ہوگا. آپ ڈرپ اریگیشن پہ کیوں نہیں جاتے تاکہ جہاں ضرورت ہو وہاں پانی جائے فصل کو, جدھر ضرورت نہیں ہے پانی نہیں جائے گا. تو ہمیں پانی ضائع ہونے سے بچانا ہے. نہریں بنانے کی بجائے نہریں نہ بنائیں, پانی کو بچائیں. جدید سسٹم اپنا کے اگر آپ نے پانی کو بچا لیا تو آپ کے پاس سندھ میں پانی زیادہ ہو جائے گا اور آپ کا ڈیلٹا جو ہے وہ بھی ٹھیک رہے گا. آپ کی زمین بھی سندھ کی نہیں کھائی جائے گی, پاکستان کی زمین نہیں کھائی جائے گی. وہ اب ہر دفعہ دیکھیے نا, پچھلے 150-200 سال سے سندھ کے لوگ قربانی دے رہے ہیں پانی پہ. اس کا یہ جو طاقتوروں کے فیصلے ہوتے ہیں نا, اس کا پنجاب کو بھی کوئی فائدہ نہیں. پنجاب کے جو طاقتور پنجاب کا حصہ ہے, پنڈی ڈویژن ہے, گوجرانوالا اور لاہور ڈویژن, وہاں نہری نظام ہی نہیں ہے. میں آپ کو یہ ڈسٹرکٹ گنوا دیتا ہوں جہاں نہروں کا کوئی سسٹم نہیں. یہ جو اٹک ہے, چکوال ہے, مری ہے, راول پنڈی ہے, میاں والی ہے, خوشاب ہے, جیلم ہے, یہاں کوئی سسٹم نہیں. یہ جو گجرات, منڈی بہاؤدین, گجرانوالا, حافظ آباد, نارووال, سیالکوٹ, ننکانہ, قصور, لاہور, شیخو پورہ, یہاں سے نہریں جاتی ہیں مگر یہ لوگ نہروں کا پانی استعمال نہیں کر سکتے. اچھا, ملتان میں بھی, ملتان ڈسٹرکٹ جو ہے وہاں بھی کوئی نہری نظام نہیں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ پانی کو ضائع کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی ہمسائیگی میں ملک ہے انڈیا. تو مودی نے کیا ڈیسیژن کیا؟ میں آپ کو ایک چیز اب ضائع کر رہے ہیں نا, مطلب وہ والی جو چیز ہے نا, پانی کو بہت سارے لوگ پتہ ہے ضائع کا ٹرم کب استعمال کرتے ہیں؟ جب پانی ڈیلٹا میں جاتا ہے. حالانکہ ڈیلٹا میں تو پانی جانا چاہیے. یس, آپ نے بہت ٹیکنیکل بات کی ہے. یہی کہتے ہیں دنیا کے ماہرین کہ ڈیلٹا میں پانی جانا چاہیے. یہ کہتے ہیں جی پانی سمندر میں گر گیا. اور بھائی ضروری ہے, یہ اللہ نے قدرت نے سسٹم بنایا ہے کہ دریا کا پانی سمندر میں جائے گا تو ایسے وہ بند ہے, قدرتی بند ہے, وہ روک دے گا سمندر کو وہیں. تو اگر پانی نہ گیا تو سمندر آگے بڑھتا جائے گا. تو یہ جو دریا کا پانی ڈیلٹا میں پہنچنا ہے یہ بڑا ضروری ہے. یہ آپ نے صحیح بات کی ہے. یہی بات ان بیوقوفوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے جو کہتے ہیں نا سمندر میں پانی چلا جاتا ہے, ضائع ہوتا ہے. وہاں نہیں, ضائع آپ کا یہ برسات کا پانی ہوتا ہے, ضائع آپ کا نہروں کا پانی ہوتا ہے, نہروں کا پانی ہوتا ٹھیک ہے. اب مودی نے کیا کیا تھا, اس نے کہا جی نہروں کے اوپر سولر سسٹم بچھا دو. اچھا, لوگوں نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو سولر سسٹم جگہ بہت گھیرتا ہے, تو ہماری نہروں کے اوپر سولر سسٹم آ جائے گا, جگہ محفوظ رہے گی. دوسرا, ہماری نہروں میں کوڑا کرکٹ نہیں جائے گا, کچرا نہیں جائے گا. تیسرا, جو بخارات بن کے پانی اڑتا ہے وہ بھی نہیں اڑے گا. تو دیکھیے اس کے ایک ڈیسیژن نے 3 ذریعوں سے پانی کو بچایا. ہم بھی اچھے ڈیسیژن کریں اور ہم یہ جو اریگیشن کے جدید ذرائع ہیں وہ اپنائیں. چھوڑ دیں اس فلڈ اریگیشن سسٹم کو, یہ جتنا ہے بس کافی ہے, نئی نہریں نہ بنائیں. جی چیز آپ کو بھی پتا ہوگا, دنیا کارپوریٹ فارمنگ کا جو ٹرم استعمال کرتی ہے نا, وہ کامن پبلک کو اپنی جو آلریڈی ایگزسٹنگ ایگریگیرین سسٹم ہے اس کی پروڈکشن بڑھانے کے لیے ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے. یہ جو کارپوریٹ فارمنگ کا دنیا میں مطلب یہ ہے کہ آپ جو ایگزسٹنگ جو وہ ہیں کلٹیویٹرز ہیں, جو وہ ہیں سوئرس ہیں, مطلب جو سوئنگ کرتے ہیں, ان کو آپ ایسی ٹیکنالوجی پرووائڈ کریں کہ وہ اپنی جو پروڈکشن کیپیبلٹی ہے اس کو اپگریڈ کریں. ہمارے یہاں کارپوریٹ فارمنگ کا مطلب ہے وہ زمینیں وہ اجاڑ دو, ان کی زمینیں آپ برباد کر دو, اپنے وہ جو کارپوریٹ جو ہے وہ کمپنیز کو یہ دے دو تاکہ وہ باقی لوگ جو ہیں وہ لاکھوں لوگ مر جائیں. آج بھی جدید ذرائع اپنا لیں تو ہماری نہروں کا پانی بھی بچ جائے گا, بہت بچے گا. ہمارا پانی ضائع ہوتا ہے یہاں, میں ڈیلٹا میں ضائع ہونے کی بات نہیں کر رہا. یہ جو راستے میں پانی آپ کا ضائع ہو رہا ہے, جو آپ نے جدید ذرائع نہیں اپنائے, آپ ڈرپ اریگیشن اپنائیں, آپ کا پانی بچے گا. آپ پچر پہ چلے جائیں,
آپ کو ضرورت ہی نہیں نئی نہروں کی، کیوں نئی نہریں بناتے ہیں؟ ضرورت ہی نہیں۔ اور پھر جس بات پہ اختلاف ہو، آپ کے ملک میں لڑائی ہو، آپ کے ملک میں خانہ جنگی ہو، تو ایسی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ ہمیں لڑائیوں سے بھی بچنا چاہیے، اختلافات سے بچنا چاہیے، اور لڑائیوں سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نئی نہریں نہ بنائیں، آپ سسٹم جدید کریں، آپ اریگیشن کے جو نئے نظام ہیں، ماڈرن نظام ہیں، ان کو اپنائیں، آپ کو نئی نہروں کی ضرورت نہیں۔ پولیٹیکل سولوشن بتائیں، پیپلز پارٹی کو کتنا بڑا جو ہے واضح ہو کے آنا پڑے گا، کیونکہ جس طرح سے چل رہا ہے، کیونکہ اسٹیک ہولڈر تو یہاں سندھ کی طرف سے جو ریپریزنٹنگ پارٹی ہے کیپٹل میں، وہ پیپلز پارٹی ان کا اسٹیک ہے وہاں سے، لیکن کچھ عرصے سے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی تو وہ مان نہیں رہے تھے کینالز کا معاملہ، اب لیکن ان کو جو ہے نا عقل آئی ہے کہ وہ لوگوں کے پاس تو گئے ہیں، آج مطلب وہ پبلک گیدرنگز بھی کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، لیکن اصل کیا مسئلہ ہے کہ اگر وہ ایک اعلان کرتے ہیں کہ حکومت سے الگ ہو جاتے ہیں یا کوئی اور کوئی اس طرح کا دیکھیے پیپلز پارٹی کو میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے دلہ بھٹی یاد آتا ہے۔ دلہ بھٹی ایک کردار تھا، وہ جب اپنے علاقے میں آتا تھا تو کہتا تھا ٹیکس نہیں دوں گا، لیکن جب اکبر بادشاہ کے دربار میں جاتا تھا تو کہتا تھا مائی باپ حاضر، ہم ٹیکس دیں گے، پورا ٹیکس دیں گے۔ تو یہ پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے، جب سندھ میں جاتی ہے تو کہتی ہے نہریں نہیں بنیں گی، نہیں بننے دیں گے، اور جب پنڈی اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں حاضر جی، جتنی مرضی نہریں بنائیں، 6 بنانا چاہتے ہیں 10 بنائیں۔ پیپلز پارٹی کو اپنا موقف واضح پیش کرنا پڑے گا۔ پیپلز پارٹی کے پاس سندھ کارڈ ہے، اگر پیپلز پارٹی نے نہریں بننے دی تو پیپلز پارٹی سے سندھ کارڈ چھن جائے گا، سندھ کے لوگ پھر پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے، ہمیشہ کے لیے چھن جائے گا۔ پیپلز پارٹی کو ابھی سے اپنا لائحہ عمل طے کرنا چاہیے، اور یہ منصوبے کینسل کرائیں۔ کیا ضرورت ہے؟ ایک مقروض ملک ہے، قرضے لے کے آپ نہریں بنا رہے ہیں۔ وہ جو 230 ارب رکھا ہے نہروں کی تعمیر کے لیے، اس کو آپ انسانی فلاح کے لیے استعمال کریں۔ پیپلز پارٹی کو ڈٹ جانا چاہیے، اور اگر اس ایشو پہ حکومت چھوڑنا پڑتی ہے تو چھوڑ دیں حکومت، اپنے لوگوں کے لیے حکومت چھوڑنی ہے، سندھ کی دھرتی کے لیے حکومت چھوڑنی ہے، چھوڑ دیں، لوگ پھر ووٹ دے دیں گے۔ اور یہ جو جس طرح سے بات کر رہے ہیں، یہ تو میرے خیال میں اگر وہ اس طرح سے بات اگر بڑھائی جائے کہ اگر وہ پیپلز پارٹی اپنے کولیشن جو ان کی سیٹ اپ ہے، اگر ان سے علیحدہ ہونے کی بات کرتے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس سے اثر پڑے گا نہروں کا، مطلب جو گورنمنٹ ہے، سٹنگ گورنمنٹ، اس پہ کتنا اثر پڑے گا؟ دیکھیے ان کا موقف یہ ہے، جو ان کے اتحادی ہیں، کہ جی صدر آصف علی زرداری نے دستخط کیے، ان کا موقف ہے، مجھے نہیں علم۔ وہ کہتے ہیں جی ایوان صدر سے ٹویٹ بھی ہوا، فلاں بھی ہوا، تو اس وقت ان کو ہوش نہیں تھی۔ بات تو ان کی کافی حد تک درست ہے، ہوش تو ان کو جب آئی جب انہوں نے دیکھا کہ سندھ کے عوام تو سڑکوں پہ نکل آئے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ابھی ان کے پاس وقت ہے، یہ اس منصوبے کو کینسل کروائیں۔ یہ سندھ کے ساتھ دشمنی ہے، یہ 6 کروڑ انسانوں کی زندگیوں سے کھلواڑ ہو رہا ہے، ان کی زندگیاں بچانی چاہیے۔ تو اس طرح سے جو ہے معاملات دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں۔ مظہر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ جی ناظرین سنگر نے پروگرام جو وقت پورو تیسے تائیں اجازت، اللہ بھائی۔